मुस्लिम लीग नून का पंजाब पर हुकूमत करने का ख्वाब। पीटीआई एमपीएस का नून लीग पर बड़ी ऑफर की पेशकश का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी की रोहिश से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने हमेशा छांगा मांगा की सियासत की, वज़ीर-ए-आज़म के साथ डट कर खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून का पंजाब पर हुकूमत करने का ख्वाब। पीटीआई एमपीएस का नून लीग पर बड़ी ऑफर की पेशकश करने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी की रोहिश से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने हमेशा छांगा मांगा की सियासत की। अहवाल जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइए। जी बिल्कुल, बुज़दार सरकार भी खतरे में दिखाई देती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा हो चुकी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत का कहना है कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को भी ऑफर्स की जा रही हैं। हाजी जावेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। ऑफर तो इनका शुरू से ही काम है, जैसे इन लोगों ने छांगा मांगा की सियासत की है और इन्हें यही कुछ आता है खरीदो फरोख्त करना, मगर हर आदमी बिकने वाला नहीं है। जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब डट के खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाड़ी भी उसके साथ डट के खड़े हैं। इंशाअल्लाह ऑफरें कराते हैं ये लोग कि आपको एमएनए की टिकट देते हैं, आप आएँ, अपना हमारी हमायत में आएँ, ऐलान करें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुजाहिद वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हैं जो महब्बे वतन है और इंशाअल्लाह अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए सोचता है, जिसको कोई लालच नहीं है। अच्छा, आपको कौमी असम्बली की जो टिकट की ऑफर हुई है वो किसकी जानिब से की गई है? ये नून लीग की जानिब से हुई है और किसकी तरफ से होनी है? अच्छा, अभी आप बुज़दार साहब को हटाने में अपना किरदार अदा करें और अगले इलेक्शन में आपको कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही आपको कहा कि इन लोगों ने छांगा मांगा की सियासत किया और यही वो करना जानते हैं। जो इन्होंने जो काम किया है, जिस तरह वो पैसे लेके लिए फिर रहे हैं, मैं ये भी बरमला कहता हूँ कि जिस तरह ये लोग काम करते हैं ये वही करते हैं, मगर उनको अंदाज़ा नहीं है। ये जो पीटीआई के जो है ना लोग, इंशाअल्लाह एमएनए या एमपीए हैं, वो इंशाअल्लाह एक नज़रिए की सियासत करते हैं। वो जो विज़न इमरान खान साहब का है, इंशाअल्लाह उसको देख रहे हैं। बिल्कुल, मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी को भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऑफर की गई है। बेहतर जुनेद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जावेद अख्तर अंसारी मौजूद थे और उन्होंने इल्जामात लगाए हैं नून लीग पर। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद ने। शेख तारिक, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? जावेद अख्तर अब्बासी साहब ने यह कहा है कि नून लीग ने उन्हें ऑफर की है कि अगर वो अदम एतमाद में खड़े हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ तो उन्हें एमएनए की टिकट देंगे। क्या वाकई ऐसी ऑफर है नून लीग की तरफ से? देखें, हमारे लिए काबिल एहतराम है जावेद अख्तर साहब, हमारे दोस्त हैं, लेकिन अभी तो हमारी सारी तवज्जो जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मरकूज है। ठीक है। और हम प्राइम मिनिस्टर को इंशाअल्लाह ताला घर भेजने के लिए हम सारे इक़दाम वहीं पे कर रहे हैं। और अभी सूबाई असम्बली की तरफ या सूबे की तरफ हमारी वो तवज्जो नहीं है। और बाकी हर दोस्त की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट ले और एमएनए या एमपीए लड़े, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है कि जो हम अपने भाई को कोई ऐसी ऑफर दें या ऐसी कोई बात करें, क्योंकि अभी हम जो है इस्लामाबाद की तरफ ही हमारा रुख है। तो सिंपली आप ये कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की है? अभी मेरे इल्म में तो कोई ऑफर नहीं है ऐसी कि जो हमने ऐसी ऑफर की हो, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि हमारा सारा जो फोकस है वो इस्लामाबाद की तरफ है। और हम सूबे में भी आएंगे इंशाल्लाह, जब ये यहाँ पे जब एतमाद होगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि कौन आ रहा है या कौन जा रहा है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, लंबी लाइन है हमारे पास जो पीटीआई के एमपीएस हैं जो वो हमारे साथ आना चाहते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमें कहाँ से किसको लेना है या किसको नहीं लेना है, तो वो भी वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी वक्त आ जाएगा। अच्छा तारिक साहब, ये कहिएगा कि आपके पास जावेद अख्तर अंसारी का नाम शामिल है उस लिस्ट के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि आपके पास एक लंबी फहरिस्त है किसको लेना है किसको नहीं लेना, क्योंकि ऑफर तो उन्हें हुई है। डेफिनेटली अगर वो बात करें तो ऑफर हुई होगी उन्हें। देखिए जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी मेरा ख्याल है कि वो पार्टी का एक सीक्रेट है, एक सीधा राज में है कि कौन सा दोस्त कौन कौन सा आना चाहता है, और उस लिस्ट में जावेद साहब हैं या नहीं है। तो
میں اس کے لیے ابھی قبل از وقت آپ کو معذرت چاہوں گا، کچھ نہیں بتا سکوں گا. ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب یہ کہیے گا، اگر انہیں شامل کر لیا جاتا ہے یا انہیں آفر ہوتی ہے تو یقیناً جو مقامی جو لوکل ایم این اے ہوگا اس کی مشاورت تو ہوگی کہ اس شخص کی، اس کی پروفائل کیا ہے، کیسا بندہ ہے، تو کیا ڈو یو تھنک کہ آپ سے مشاورت کی جائے گی یا آپ کے تھرو ہی یہ آفر ہو سکتی ہے ان فیوچر؟ یہ ہمارے سے مشاورت بھی کرے گی اور ساری چیزیں دیکھ کے ہی کسی کو ہم گو ہیڈ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی. لیکن بہت ساری چیزیں خواہشات بھی ہوتی ہیں جی کہ مجھے ایم ایل اے کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے یا وہ، تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں بیچ میں شامل ہوتی ہیں، اس کے بعد فیصلہ اٹھایا جاتا ہے. اچھا طارق صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجئے، آپ نے خواہش کا لفظ استعمال کیا، تو کیا ایسا ہے کہ یہ جاوید اختر انصاری کی خواہش ہو اور انڈائریکٹلی انہوں نے پیغام کنوے کیا ہو؟ جی بالکل یہ ہو سکتا ہے. جاوید انصاری صاحب ہمارے دوست ہیں اور ان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے. اور دیکھیں پی ٹی آئی سے اس وقت عوام ہی نہیں، ان کے اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں، چاہے وہ صوبے میں ہیں یا وہ مرکز میں ہیں. وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے تنگ ہیں. جو حال انہوں نے اس ملک کا بنایا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب آخر آگے کے لیے، آئندہ کے لیے جو یہ منتخب نمائندے ہیں انہوں نے بھی پبلک کے سامنے آنا ہے. تو انہیں بھی کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی وہ چاہیے کہ جو ان کی فیس سیونگ ہو سکے اور یہ پبلک کے سامنے جا کے یہ بتا سکیں گے کہ اب ہم صحیح جگہ پہ، صحیح پارٹی میں اب ہم آ گئے. صحیح پارٹی میں آگے. شیخ طارق رشید آپ کا شکریہ. سابق ایم این اے مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے تردید کی ہے کہ ابھی تاحال ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہمارے رابطے میں ہیں، لیکن وہ تمام جو نام ہیں وہ صرف غیراز میں ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جاوید اختر انصاری کو تاحال ایسی کوئی آفر ہوئی ہے تو وہ ان کے نالج میں نہیں ہے. بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے ڈی خان کے بلدیاتی اداروں کی سیٹوں کا نوٹیفیکیشن جاری. ضلع کونسل ڈی خان میں جنرل کونسلر کی 22 نشستیں ہوں گی. ضلع کونسل ڈی خان میں مخصوص نشستوں کی تعداد 34 ہوگی. مزید جان لیتے ہیں نظام ملک سے. جی ملک. جی بالکل، موجودہ سیاسی بحران کے باوجود بھی محکمہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے صوبہ بھر کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی جنرل نشستوں کی اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈیر غازی خان. سر، ڈیر غازی خان کے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کیا نوٹیفیکیشن کیا گیا، کتنی نشستیں ہوں گی؟ جی، اس میں جو ہے نا سر ہمارا جو ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کونسل میں ہے وہاں پہ ہیں ہماری سر 34 جو ہے نا مخصوص نشستیں ہیں سر. 34 کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ جس میں جو ہے نا سر 2 منارٹیز ہیں، 14 خواتین، 7 جو ہے نا سر ہمارے کسان یا ورکر ہوں گے سر، 6 ہمارے یوتھ ہوں گے، 3 ٹریڈرز، 2 ہمارے ڈسیبلڈ ہوں گے سر. یہ 34 کی ڈیٹیل ہے. اس میں جو ہے نا سر 34 اور جو ہے نا ہمارے ساتھ 4 ڈپٹی میئر ہوں گے، 1 جو ہے نا سر ڈسٹرکٹ میئر ہوگا. یہ ان کا ایک الگ پینل ہوگا سر. 22 کی پھر جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے وہ جنرل ممبرز ہوں گے. اس طرح اس کی جو ہے نا ڈسٹرکٹ کونسل کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے سر. اور اس طرح جو ہمارا میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس میں جو ہے نا سر ہماری کل جو ہے نا نشستیں ہیں 21 ہماری ہیں مخصوص نشستیں، جن کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ جو ہے نا سر 14 ہمارے جو ہے نا اپنا 1 منارٹی ہے سر، 11 خواتین، 4 ہمارے ورکرز ہوں گے سر، 3 ہمارے یوتھ ہوں گے، 1 ٹریڈرز اور 1 ڈسیبلڈ. اس مرتبہ جو ہے نا ٹریڈرز کی اور معذور افراد کا بھی مخصوص نشستوں میں شامل کیا گیا سر. اس میں 21 یہ ہوں گے سر، 2 ہمارے سٹی ڈپٹی میئر ہوں گے، 1 ہمارا جو ہے نا سٹی میئر ہوگا سر. یہ جو ہے نا یہ 21 اور 3 24 کا یہ الگ پینل ہوگا. جو ہے نا اس میں 14 کی پھر جو ہے نا وہ الگ جنرل ممبرز کی ڈیٹیل ہوگی سر. جی بالکل، یہ تمام تو لوگ نظام ملک آپ کا شکریہ. پلان اپڈیٹ کر رہے تھے. پاور لومز ایسوسی ایشن کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں حکومتی نئی پالیسی کے خلاف احتجاج کی تیاریاں. صدر آل پاکستان پاور لومز ایسوسی ایشن خالق قندیل انصاری کہتے ہیں حکومت ایک بار پھر آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی کو مزید مہنگا کرنے جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. مزید بات کریں گے محسن الملک سے. جی محسن بتائیے گا. جی، بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے خاص طور پر جو صنعت ہے ملتان کی وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اس صنعت میں سب سے اہم جو صنعت ہے وہ پاور لومز ہیں اور پاور لومز ایسوسی ایشن کے صدر خالق قندیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خالق صاحب ایک بار پھر 5 روپے سے زائد جو ہے اضافہ کیا ہے بجلی میں، کس طریقے سے آپ سروائیو کر رہے ہیں؟ جب پاکستان بننے سے لے کر
2018 تک تمام حکومتوں نے زور لگا کر 14 روپے پر یونٹ کیا تھا ہمارا بجلی کا ریٹ. اس وقت 50 روپے پر یونٹ ہے. اور پھر کیا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے قرضے اتار دیے, ہم نے یہ کر دیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے وہ بھی 74 سالہ تاریخ میں 22,000 ارب ہمارا قرضہ تھا. اس وقت کتنا ہے؟ 55,000 ارب. یعنی یار کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہو؟ کیا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تیرے دور کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ نہروں میں ڈوب رہے ہیں, کوئی ٹرینوں کے نیچے آ رہا ہے, کوئی کچھ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں, اور تو کریڈٹ لے رہا ہے. کس چیز کا کریڈٹ لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی, مسترد کیا ہے اس ساری صورتحال کو مزدور کے ساتھ وابستہ اس صنعت کے جو صدر ہیں ان کا کہنا ہے کہ عام آدمی. محسن الملک آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کوٹدو احساس کفالت سینٹر دائرہ دین پناہ میں خواتین گرمی میں رقم لینے پر مجبور ہیں. انتظامیہ کی جانب سے خواتین کو سہولت دینے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جا سکے. تیمور اطہر سے جان لیتے. تیمور, انتظامات دکھائی نہیں دیتے یہاں پر. جی بالکل, اس وقت میں احساس کفالت سینٹر دائرہ دین پناہ کالج میں موجود ہوں. یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ خواتین کو یہاں پر سہولیات نہیں دی گئی. کالج انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کوئی بھی جو کمرہ ہے وہ کفالت سینٹر کو نہیں دیا گیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو یہ ڈیوائسز ہیں یہ درختوں کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر خواتین کو پیسے دے رہے ہیں. بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے یہاں, نہ تو یہاں پر کوئی چیئرز لگائی گئی ہیں اور پانی پینے کا بھی یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے. خواتین صبح سے یہاں پر آئی ہوئی ہیں, زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں. ان خواتین سے جانتے ہیں تو سب میں کو دسائے کتنے بجے دے آئے بجے نہ اتنا شام میں آنا ہے, چھاں کا کوئی انتظام کیا نہیں, پانی کیا نہیں. سفارشی لوگ کڑے پن پیسے کیا دے جی سفارشی لوگ کڑے کن کارڈ کٹھے کار کھڑ دینو نہ کڑے نے 7 بجے دے آکھنے نترے بلڈ ڈھائی ہے میرا دماغ 3 دفعہ میں ڈھا گیا بیہوش تھی گیا میں. کتنے بجے دے آئے 7 بجے دے آکھنے نکل جائے بال گرمی کل مردر بکام رہن سنات کاڑے نے بکام رہن اپنا منہ ملاتا چلے نے. اما تو کتنے بجے دے آکھنے 7 بجے دے آکھنے ہم بوک نے ہم انتظامات ہیں نہیں تک پانی شانی پینے کا کوئی 3 دن سے آ رہے ہیں, 3 دن سے یہیں آ رہے ہیں, کوئی نہیں سنوائی کر رہا. تو کیا دے اما کسی قسم کے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں. تیمور اطہر آپ کا شکریہ. ملتان چنیوٹ میں بابر محمود بسرا ایڈوکیٹ کے قتل پر ملتان کے وکلاء بھی اظہار تشویش کر رہے ہیں. جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار نے حکومت سے وکلاء تحفظ کا قانون بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید جان لیتے ہیں ماہر عمران سے. جی عمران بتائیے. جی بالکل, بات کریں گے چنیوٹ پار میں افسوسناک جو واقعہ پیش آیا جس میں وکیل صاحب کا جو ہے وہ مرڈر کر دیا گیا ہے. بابر محمود بسرا کا مرڈر جس پر تمام پنجاب بارز کی جو بارز ہیں وہ اس وقت اظہار افسوس کر رہی ہیں اور اظہار مذمت بھی کر رہی ہیں. ملتان بار میں بھی جو وکلا ہیں وہ ان میں ایک تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ وکلا کے آئے روز مرڈر کے حوالے سے. یہاں پہ جنرل سیکرٹری اور دیگر بار عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب رمیو صاحب سے ہم جانتے ہیں. جی, پاکستان بھر میں بڑی عجیب صورتحال یہ ہے کہ یہ تیسرا واقعہ ہے وکلا کے اوپر دہشت گردی کا اٹیک ہو رہا ہے. اس کے لیے کل جو ہے لاہور میں جناب جعفر طیار بخاری صاحب وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کی صدارت میں اجلاس ہوا, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بھی بیٹھے. آج چنیوٹ کے ضلع میں ہڑتال کی گئی ہے اور یہ ہم ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح یہ تھریٹس چل رہے ہیں اور اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے لیے تادیبی کارروائی فوری طور پر کیا جائے اور راست اقدام لیا جائے. ادروائز تو پھر وکلا صاحبان جو ہیں اکٹھے ہوں گے اور پھر اپنا لائے عمل بنائیں گے اور ہم کسی بھی طور پہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے کیونکہ یہ پاکستان بھر کے وکیل تشویش میں ہیں, رنج و علم میں. یہ واقعات کا ہونا یہ یقیناً سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر بھی کوسچن مارک ہے اور جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کے لیے بھی الارمنگ صورتحال ہے. ان کو انصاف کی فراہمی کے لیے جو وکلا سب سے آگے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, اگر ان کو ہی انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا اور ان کو بھی تحفظ نہیں کیا جائے گا. بہتر. ماہر عمران آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان پولیس کی پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. پولیس تھانہ مظفر آباد نے 2 پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے. ملزمان سے بڑی تعداد میں پتنگیں اور ڈور برآمد کر لی گئی ہے. ملتان پولیس ان ایکشن ہے, پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی. ملتان پنجاب پولیس میں 614 سب انسپیکٹرز کو ترقی کورس کرانے کا فیصلہ. ترقی کورس پولیس ٹریننگ کالجز ملتان اور سہالہ ٹریننگ کالج میں ہوں گے. پولیس ٹریننگ کالج ملتان میں 354 سب انسپیکٹرز کورس کریں گے. سہالہ ٹریننگ کالج میں 260 سب انسپیکٹرز کورس کریں گے. ترقی کورس 5 اپریل سے شروع ہوگا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر امیر احمد خان نے سی او ہیلتھ میاں والی کا چارج سنبھال لیا ہے. تفصیلات حاصل کریں گے اختر مجاز سے. جی اختر. جی بالکل, سی او ہیلتھ ڈاکٹر امیر احمد خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے اس سوال سے بات بھی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پہلے آپ کو مبارک بھی ہو, بھاری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پہ آ چکی ہیں. کیا ترجیحات ہوں گی, کیا کہیں گے سر؟ جی پہلے تو سب لوگوں کو میری طرف سے سلام. اختر بھائی آپ کا بہت شکریہ. میری
ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے گورنمنٹ نے ایز اے گورنمنٹ سرونٹ، پہلے بھی میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ کام کر رہا تھا MSDHQ میاں والے، اور لاسٹ 5 منتھ میں ہم نے DHQ کو ٹاپ پہ لے گئے پنجاب میں، ہم کنزیکٹیولی 5 منتھ میں ٹاپ کیا۔ میرا جو مقصد ہے جو گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ کے نمائندوں نے جو میرے ذمہ جو ٹاسک لگایا ہے کہ ہمارے ضلع میں بہترین لوگوں کو سروسز دی جائیں ڈور سٹیپ پہ، انشاءاللہ میں اپنی طرف سے ہر کہ میں 100% ڈیلیور کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے اس وقت؟ فرسٹ ڈوز، سیکنڈ ڈوز کتنی لگ چکی ہے؟ جی بالکل، ہم پہلا ڈسٹرکٹ ہے پنجاب میں جس نے فرسٹ ڈوز 100% کمپلیٹ کر لی ہے، اور انشاءاللہ ود ان اے ویک ہم سیکنڈ ڈوز 100% کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو کرونا ویکسینیشن پہ گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے اور ہمارے ضلع میں بھی ہماری ٹیموں کا بھی اس پہ فوکس ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم نے پارٹ اینڈ پارسل سمجھا ہوا ہے اور اس پہ ہم فوکس ہیں، اور سیکنڈ ڈوز انشاءاللہ ود ان اے ویک ہم 100% شو کریں گے اور ہمارا ڈیش بورڈ پہ یہ نام آ جائے گا۔ پہلے ہم فرسٹ ڈوز میں پنجاب میں ٹاپ کر چکے ہیں۔ جی اختر مجاز، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ روہی سے فی الوقت اتنا ہی۔